अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हुकूमत पाकिस्तान एक नया कानून पास करने जा रही है जिसके ऊपर आज अपोजिशन और बहुत से सहाफ़ियों ने तनकीद की है। वो कानून क्या है और इसकी क्या तफसीलात हैं, आइए जानते हैं मंसूर अली खान की ताज़ा तरीन यूट्यूब वीडियो से। इंसदाद दहशतगर्दी कानून में तरमीम जो है वो कौमी असम्बली में जनाब पेश की गई है और इस तरमीम के तहत मुसल्लह अफवाज और सिविल मुसल्लह अफवाज को जुराइम में मुलव्वस शख्स को 3 माह तक हिरासत में रखने का इख्तियार होगा, जबकि मुल्की सलामती, दिफा और अमन आमा से मुतल्लिक जराइम पर सिक्योरिटी इदारे किसी भी शख्स को 3 माह तक हिरासत में रख सकेंगे। मुजवज़ा तरमीम के तहत मुताबिक तावान, भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग और अगवा से मुतल्लिक जुर्म पर 3 माह ज़ेर हिरासत रखा जा सकेगा, जबकि जुराइम में मुलव्वस शख्स की 3 माह से ज़ायद हिरासत या नज़रबंदी में शफाफ ट्रायल का हक दिया जाएगा। 3 माह से ज़ायद नज़रबंदी आर्टिकल 10A के तहत होगी। मुसल्लह अफवाज या सिविल मुसल्लह अफवाज किसी शख्स को ज़ेर हिरासत रखने का हुक्म दें, वहाँ इल्ज़ामात पर तहकीकात JIT करेगी। मज़कूरा जुराइम में मुलव्वस शख्स की तहकीकात JIT करेगी। JIT SP, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सिविल आर्म सर्विसेज और मुसल्लह अफवाज कानून नाफिज करने वाले इदारों पर मुश्तमिल होगी। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से लाई गई है। अब इसके ऊपर जो कंसर्न शो किया जा रहा है चंद क्वार्टर्स की जानिब से, वो ये है कि जनाब ये बेसिकली जो लोगों को उठा लिया जाता था, लोगों को गायब किया जाता था, उनको गिरफ्तार करके उनका पता ही नहीं होता था। बेसिकली जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये उसके मुतबादिल कानून साजी जो है वो लाई जा रही है कि जी आर्म फोर्सेस को या इस तरह जो इदारे हैं कानून नाफिज करने वाले, उनके पास ये राइट आ जाए कि वो उठा लें किसी को, लेकिन शो करा दें कि हाँ जी वो हमारी हिरासत में, रादर देन कि वो बंदा उठे और फिर उठ ही जाए, फिर पता ही नहीं लगेगा वो किधर गया है। तो ये उसके मुतबादिल के अंदर बेसिकली ये सारा कुछ है किया जा रहा है। लेकिन इसके जो मुखालफत के अंदर जो आर्गूमेंट आ रहा है वो ये है कि जनाब ये जो राइट्स इस तरह के दिए जा रहे हैं कि कोई भी कानून नाफिज करने वाला इदारा जो है किसी को भी 3 माह के लिए उठा ले और उसके ऊपर कोई जुर्म भी साबित ना, और वो 3 महीने अब उनके पास ही है, वो जितनी देर उसके खिलाफ आप तहकीकात कर रहे हैं वो अब आपके पास ही है, वो ही इज़ नॉट अ फ्री मैन। तो ये नाइंसाफ़ी है। ये पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर भी जो है वो लोगों को इस तरह गिरफ्तार किया जाएगा, इस शक का इजहार किया जा रहा है, और इस तरह के कानून जो है वो कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं समझे जाते उन सोसाइटीज़ के अंदर जो सिविक लॉस के अंदर जो है वो बिलीव करती है, ह्यूमन राइट्स के अंदर बिलीव करती है कि जनाब एक बंदा 3 महीने के लिए उठा लिया, अब आपको नहीं पसंद, उसने कोई बात ऐसी कर दी है, कोई तकरीर ऐसी कर दी है या कोई स्लोगन ऐसा रेस कर दिया जो आपको नहीं पसंद, या उस वक्त के कानून नाफिज करने वाले इदारे या इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को नहीं पसंद, तो जनाब वो 3 महीने के लिए बंदा अंदर गया। अब वो 3 महीने आप उसको कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि लॉ ऑफ द लैंड ये कहता है कि जनाब वो 3 महीने के लिए बंदर है। तो ये नाइंसाफ़ी है, ऐसा नहीं हो सकता। आप जिस तरह एक आम आदमी को आप गिरफ्तार करते हैं, उसके बाद आपको उसको 24 से 48 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने या कोर्ट के सामने आपने पेश करना है, और उसके बाद जो है वो बाकायदा उसका एक रिमांड दिया जाता है। आप उसका जो प्रॉपर एक रिमांड दें, उसके बाद उससे अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई करें या उसको ज़मानत मिल जाए, जो तरीकाकार होता है। लेकिन ये क्या तरीका है कि 3 महीने के लिए एक बंदा जो है वो गिरफ्तार हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजिस की तादाद बढ़ाने का बिल आज सेनेट की कायमा कमेटी से मंजूर हो गया, जिसके बाद सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान ने अपनी यूट्यूब वीडियो में इसके ऊपर तबसरा किया। एक तो हुकूमत ने फैसला किया है कि जजेस की तादाद को बढ़ा दिया जाएगा। जजेस की तादाद को बढ़ाने के लिए जो कायमा कमेटी है सेनेट की, उसके अंदर बिल पेश किया गया और वहाँ पे जो बिल मंजूर किया गया है उसके मुताबिक अब जजेस की तादाद को बढ़ा के, पहले बताया जा रहा था कि 17 से 23 किया जाएगा, अब पता चल रहा है कि 17 से 25 कर दिया जाएगा। यानी 8 नए जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मज़ीद इंडक्ट किए जाएंगे, तो इस तरह ये 25 हो जाएंगे। हुकूमत 6 से 8 पे क्यों आई, इसके पीछे भी एक कहानी है। हुकूमत को इस बात का आइडिया हो गया कि अगर 6 जजेस अपने हुकूमत ले भी आती है फिर भी हुकूमत अक्सरियत में नहीं आती, या हुकूमत की मर्ज़ी वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पूरी नहीं होती। लिहाजा उन्होंने कुछ इस तरीके से मैनेज किया कि नीचे से कुछ जज ऐसे एलिवेट किए जाएँ जो पहुँच जाएँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसके बाद 8 जजेस पहुँचने की सूरत में हुकूमत की पोजीशन कुछ बेहतर हो जाए सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अब इतने सारे जज ऐसे लाएंगे कहाँ से, और अगर ये प्रोसीजर चलता है तो कानून के मुताबिक भी ये काम होता रहे तो इसको 1-2 साल लग जाएंगे। तो क्या हुकूमत के पास इतना वक्त है? मुमकिन है कि ये हुकूमत इस बिल को पास करे और ये फैसला कर दे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब जजेस की तादाद 17 नहीं 25 हो जाएगी। फ़र्ज़ करें हुकूमत ये फैसला कर देती है और ये जजेस अपॉइंट करती है आने वाली हुकूमत, यानी ये हुकूमत चली जाती है और आने वाली हुकूमत को ये मौका मिलता है और वो लाकर मज़ीद न्यूट्रल जजेस को अपॉइंट कर देती है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लंबे अरसे तक के लिए एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा PDM हुकूमत के हाथ से निकल जाएगी। जजेस की तादाद जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा मौसर होगी। ये बात तो अच्छी है, लेकिन अगर जजेस को मेरिट के ऊपर लाकर अपॉइंट किया जाए तो फिर तो बहुत अच्छी है। नाजरीन, काफी अरसा खबरों में रहने वाली 26वीं आईनी तरमीम को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं, इमरान रियाज खान ने अपनी यूट्यूब वीडियो में बताया। 26वीं आईनी तरमीम में 5 के करीब बड़ी गलतियां मौजूद हैं। उन गलतियों की बुनियाद पे ये सारा ड्राफ्ट उड़ सकता है, ये 26वीं आईनी तरमीम कलअदम हो सकती है। अब सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने नोटिस जारी कर दिया अटॉर्नी जनरल को और उन्होंने ये केस भी लगा दिया है। अब आईनी तरमीम अगर हाई कोर्ट उड़ा देती है
تو یہ اپنی نوعیت کا ایک بڑا امپورٹنٹ کیس ہوگا. جتنے بھی لوگ کورٹس کو کور کرتے ہیں وہ اس خبر کو بہت اہمیت دے رہے ہیں. میری اتنی سمجھ نہیں ہے قانون کے اندر, بعض اوقات آپ غلطی بھی کر جاتے ہیں, جیسا کہ پچھلے ویلاگ میں میرے سے غلطی ہوئی, سلپ آف ٹنگ تھی, میں وہ 10 ارب روپے کو 10 ارب ڈالر میں بولتا رہا ہوں, تو وہ 10 ارب روپے تھے جو بولی دی گئی تھی پی آئی اے کے لیے, تو اس کی ذرا تصحیح فرما لیجیے گا, میں معذرت چاہتا ہوں. اور یہ غلطی پہلی دفعہ نہیں ہوئی, پہلے بھی اس طرح کی چھوٹی موٹی مسٹیک ہو جاتی ہے, آئندہ بھی یہ ہوتی رہے گی, لیکن جہاں پہ ہوگی وہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہاں پہ یہ پرابلم آ گیا تھا. 10 ارب روپے تھے, وہ 10 ارب ڈالر نہیں تھے جو پی آئی اے کی بولی گئی, اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. بہرحال سندھ ہائی کورٹ کے اندر یہ کیس لگ گیا ہے, اور اتنی غلطیاں 26ویں آئینی ترمیم میں کہ 27ویں ترمیم لائے بغیر 26ویں ترمیم چل ہی نہیں سکتی. اور اگر کہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے فل کورٹ کا اجلاس بلا کر یا فل کورٹ بلوا کر اس کے اندر یہ کیس سن لیا تو 26ویں آئینی ترمیم کالعدم ہو جائے گی, یا اس کا ایک بڑا حصہ تو فوری طور پہ اڑ جائے گا. ناظرین, چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی نے آج ایک اور ایسا کام کیا جو حکومت کے لیے کافی خطرے کا باعث ہے. اس کام کی کیا تفصیلات ہیں, آئیے جانتے ہیں سمیع ابراہیم کی ویڈیو سے. میں آپ کو پہلی سٹوری کی جانب واپس لے کے آتا ہوں کہ 6 ججز جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے, ان کی ایک ملاقات ہوئی ہے نئے چیف جسٹس جناب جسٹس یحییٰ افریدی سے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ان 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا تھا جس میں انہوں نے شکایت کی تھی کہ پولیٹیکل کیسز میں ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ ایڈمنسٹریشن کی مرضی کے فیصلے دے, اور اس میں کچھ رشتہ داروں کو ججز کے اغوا کرنے کی, ان کو ٹارچر کرنے کی بھی مبینہ طور پر اطلاعات سامنے آئی تھیں. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس خط کو ایک طرح سے بھلا دیا تھا اور وفاقی حکومت کے حوالے ہی کر دیا تھا کہ وہ اس کو دیکھے. لیکن پھر جب یہ معاملہ عدالت میں تھا تو یحییٰ افریدی صاحب اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل کو یہ خط لکھا گیا ان ججز کی طرف سے, اور سپریم جوڈیشل کونسل کا کام ہے کہ وہ اس کو ٹیک اپ کر کے اس کی ان کی داد رسی کی جائے اور اس معاملے کا حل ڈھونڈا جائے. اور جو اپنی اناگورل سپیچ تھی اور جو شروع میں جو گفتگو کی یحییٰ افریدی صاحب نے اپنی تعیناتی کے بعد, تو انہوں نے جو 3 ایشوز بیان کیے, ٹرائیکاٹمی آف پاور, انہوں نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے. تو ایک اور جو ایشو انہوں نے کہا تھا ضروری ہے وہ تھی کہ ڈگنیٹی آف ججز اینڈ ریٹ آف دا عدالت کورٹ. تو ان ججز کی ڈگنیٹی کے حوالے سے یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ بڑے انہوں نے کھل کر اس بات کا اظہار کیا تھا, اور اب ان ججز کی ملاقات ہوئی ہے. میں یہ وثوق سے نہیں بتا سکتا کہ کیا یہ یحییٰ افریدی صاحب نے ان ججز کو بلایا یا ان ججز کی خواہش پر یہ ملاقات ہوئی. ماضی میں بندیال صاحب کے ساتھ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی وہ ان 6 ججز کی خواہش پر ہوئی تھی. تو انہی 6 ججز سے ملاقات ہوئی. عامر فاروق صاحب جو چیف جسٹس ہیں اور میاں گل حسن اورنگزیب, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز ہیں جنہوں نے خط پر سائن نہیں کیے تھے, تو ان سے ملاقات نہیں ہوئی, ان کو اس میں نہیں بلایا گیا تھا میٹنگ میں. تو ایک میسج جو آ رہا ہے سپریم کورٹ سے وہ یہ ہے کہ ماضی میں جو ایشوز ججز نے اٹھائے, جن تکالیف کا ذکر کیا, لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کو دیکھنے کی بجائے سرد خانے میں ڈال دیا. اب جو جسٹس یحییٰ افریدی ہیں وہ ان معاملات کو انہوں نے ان فائلوں کو نکالا ہے اور معاملات کو کریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ بڑا ایک بولڈ سٹیپ ہے جسٹس یحییٰ افریدی کا. ابھی تک ہم ان کے اگر اقدامات پر نظر ڈالیں تو انہوں نے پروسیجر اینڈ پریکٹس کمیٹی کو بحال کیا, فل کورٹ بلایا, پھر سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلایا, جس میں ڈیفینیٹلی یہ جو معاملات ہیں, یہ ججز کی ڈگنیٹی اور ان کے خلاف جو کمپلینٹس ہیں, جس طریقے سے چیزیں کی جا رہی ہیں, وہ انہوں نے اس کو انہوں نے امکان ہے کہ وہ ٹیک اپ کر سکتے ہیں. ناظرین, پاکستان اور چائنا کے تعلقات آج کل خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں. صدر پاکستان آصف علی زرداری کے دورہ چائنا ملتوی ہونے کے بعد اس خبر کی مزید کیا نوعیت ہے, آئیے جانتے ہیں سینئر صحافی معید پیرزادہ کی تازہ ترین یوٹیوب ویڈیو سے. لیکن اگر آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں کہ جو سیکیورٹی کی سچویشن کھڑی ہو چکی ہے چائنیز کے لیے, اور جس کا کہ پاکستان کی حکومت کے پاس کوئی اب حل ہی نظر نہیں آتا, اس سے مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں اور ہفتوں میں پاکستان اور چین کے درمیان میں ٹینشنز میں مزید سے مزید اضافہ ہوگا. تو ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ڈال دیں کہ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ نے وہاں پہ یہ ذکر بھی کیا کہ چائنیز کی سیکیورٹی ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے, اور ابھی تو پاکستان کے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے چین جا کے پریزیڈنٹ شی جن پنگ کو بریف کرنا تھا کہ ہم اس حوالے سے کیا ہم نے پروگرس کی ہے اور ہم نے اس حوالے سے کیا اقدامات جو ہیں وہ لیے ہیں. لیکن چونکہ پریزیڈنٹ کو وہ زخمی ہو گئے ہیں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری, اس لیے اب ان کا جو یہ ٹرپ ہے وہ 1 مہینے تک کے لیے 4 ہفتے کے لیے آگے چلا گیا, ڈیلے ہو گیا. اب یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ یہ ہے کہ
تھرسڈے کی رات کو یا ویڈنسڈے کی رات کو یہ انکشاف کیا گیا کہ ٹیوزڈے کی شام کو جب آصف علی زرداری صاحب متحدہ عرب امارات پہنچے تو وہ جہاز سے اترتے ہوئے سلپ کر گئے اور ان کے پاؤں جو ہے وہ فریکچر ہو گیا. وہ ہاسپٹل گئے, اس کے بعد ان کو وہاں پہ پلاسٹر جو ہے وہ لگانا پڑا ہے اور اب وہ واک نہیں کر سکتے, ٹریول نہیں کر سکتے. تو اب وہ جو فوری طور پہ ان کا چین کا ٹرپ تھا اگلے چند دنوں کے اندر وہ نہیں ہو سکے گا, وہ 4 ہفتوں کے لیے آگے ڈیلے ہو گیا. اب پاکستان میں کوئی بھی چیز سچی نہیں ہو سکتی ہوتی, اب یہ عین ممکن ہے کہ یہ بالکل ایسا ہی ہوا ہو جس طرح سے پاکستانی ذرائع ابلاغ اس کو اسٹریٹ کر رہے ہیں, لیکن اندر ایک خفا یہ بھی چل رہی ہے کہ چینیوں نے فی الحال منع کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پہلے چیزیں ٹھیک کریں اور پھر چین آئیں. ناظرین, آج کی سب سے بڑی اور اہم خبر جاوید چودھری نے دی ہے. سینئر صحافی جاوید چودھری نے اپنی یوٹیوب ویڈیو میں بتایا کہ بہت جلد ڈاکٹر عافیہ صدیقی رہا ہو کر پاکستان آ جائیں گی. اس خبر کی کیا تفصیلات ہیں, آئیے جانتے ہیں. اور اس سٹوری سے پہلے ہم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا تعلق پاکستان کے ساتھ تھا. ان کے جو ایکس ہسبینڈ تھے وہ بھی پاکستانی تھے, اور اس کے بعد ان کے اوپر یہ اعتراض کیا گیا کہ یہ 9/11 میں ملوث ہیں. اور پھر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو پاکستان کے اندر جنرل پرویز مشرف کے دور میں گرفتار کر لیا گیا تھا. یہ کراچی سے ٹرین کے ذریعے اسلام آباد راولپنڈی آ رہی تھی اور راستے سے یہ غائب ہو گئی, اور ان کے ساتھ ان کا ایک صاحبزادہ بھی تھا, وہ بھی غائب ہو گیا. اور اس کے بعد پھر طویل عرصے تک ان کا کوئی اتا پتہ نہیں مل سکا, کوئی معلومات نہیں ملے. بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں سب سے پہلی جو انفارمیشن تھی وہ عمران خان صاحب نے دی تھی. عمران خان صاحب کو کسی نے بتایا کہ جو بگرام ہے, جو ظاہر افغانستان کا ایک علاقہ ہے, اور وہاں پہ بگرام ایئرپورٹ بھی ہے اور ایئرپورٹ بڑا ایئرپورٹ ہے, وہاں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو گرفتاری کی شکل میں دیکھا گیا تھا. اور کسی نے بتایا کہ وہاں پہ ایک بہت بڑا قوت خانہ ہے یا ایک بہت بڑی جیل ہے جس کے اندر افغانستان کے لوگوں کو اور ان لوگوں کو جن کا تعلق پاکستان سے ہے اور وہ مجاہدین کے ساتھ تھے, ان سب کو رکھا ہوا ہے. وہاں پہ کسی صاحب نے آ کے بتایا عمران خان صاحب کو, وہاں ایک خاتون کی آواز آتی تھی رونے کی, اونچی اونچی آواز میں. اور جب میں نے ان سے رابطہ کیا تو یہ پتہ چلا کہ اس کا نام ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہے, اور وہ کراچی سے ٹریول کرتی ہوئی راولپنڈی جا رہی تھی, اور راستے سے انہیں ٹرین سے پاکستانی حکام نے گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کر دیا تھا, اور اب وہاں پہ بری طرح وہ ٹارچر کا شکار ہو رہی ہیں. تو عمران خان صاحب نے سب سے پہلے اسلام آباد کے اندر ایک پریس کانفرنس کر کے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک خاتون ہے, پاکستانی ہے, ان کا ایک بچہ بھی ہے, اور انہیں افغانستان کے اندر بگرام کے جیل خانے میں رکھا گیا ہے. تو اس وقت یہ خبر بڑی گرم ہوئی, اور پھر میں نے اس زمان میں کالم میں لکھا تھا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں, لیکن اس وقت کہ پاکستان کے اندر لوگ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو نہیں جانتے تھے. پھر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو پریزنٹ کیا گیا, پیش کیا گیا, اور انہیں امریکی حکام نے عدالت کے اندر پیش کیا, بلکہ فوجی عدالت کے سامنے پیش کیا, اور یہ کہا کہ انہوں نے ایک بندوق چھین کے, ایک رائفل چھین کے جو امریکن شہری ہیں, جو امریکن سولجرز ہیں, ان کے اوپر اٹیک کیا تھا. جس کے بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی گرفتاری ڈال دی گئی. پھر وہ افغانستان کے اندر رہی, پھر وہاں سے انہیں امریکہ شفٹ کر دیا گیا, اور امریکہ کے اندر ان کا ٹرائل ہوا, پھر انہیں ایک لمبی سزا دی گئی, اور اب وہ امریکی جیل کے اندر ہیں. اور جب وہ امریکہ کے اندر گئی تو اس کے بعد پاکستان کے اندر ایک موومنٹ چلی جن کو ان کی بہن فوزیہ صدیقی چلاتے رہیں, اور انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا کہ میری بہن کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی. پھر کچھ پاکستانی ان سے ملنے گئے, پھر پاکستانی سفارت خانے کے لوگ ان سے ملنے گئے. تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی بڑی بری حالت میں جیل کے اندر. اب پاکستانی عدالتوں نے اس کے اوپر نوٹس لیا ہوا ہے, اور وہ بار بار گورنمنٹ آف پاکستان سے پوچھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کل پکا پاکستان لایا جائے گا. اس دوران ایک انفارمیشن یہ بھی گردش کرنے لگی کہ اب گورنمنٹ آف پاکستان کی مدد سے یا گورنمنٹ آف پاکستان کی خواہش پہ امریکن حکام ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو پاکستان کے حوالے کرنے کے لیے رضامند ہو گئے ہیں. تو اب 4 لوگوں کا ایک وفد بنا ہے جو نومبر کے مہینے میں امریکہ جائے گا, اور وہاں جا کے 2 ہفتے وہ امریکی حکام کے ساتھ ملاقات کر کے اب ایک 4 رکنی وفد بنا ہے. یہ 4 رکنی وفد 2 ہفتے امریکہ رہ کے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو واپس لانے کی کوشش کرے گا, اور یہ وفد نومبر کے مہینے میں امریکہ جائے گا. ان میں طلحہ محمود صاحب ہیں جو سینیٹر تھے پہلے, پھر فوزیہ صدیقی ہیں جو عافیہ صدیقی کی بہن ہیں, پھر انوشہ رحمان ہیں جو سینیٹر بھی ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں, اور ایک ڈاکٹر بھی ہیں جو جا کے ان کا طبی معائنہ کرے گا کہ ان کی صحت کیسی ہے, اور اس کے بعد پھر انہیں امریکنز کے ساتھ گفتگو کر کے انہیں پاکستان لایا جائے گا. اور یہ جو انکشاف ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور عثمان عوان صاحب نے آج ہائی کورٹ کے اندر, ہائی کورٹ اسلام آباد کے اندر کیا, اور اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ وفد جا رہا ہے, اور یہ وفد ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو بڑے آسانی سے پاکستان لانے کے لیے کام کرے گا, اور یہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی وہ جلد آ جائیں گے. میری انفارمیشن یہ ہے کہ جنوری کے مہینے تک ڈاکٹر عافیہ صدیقی شاید پاکستان پہنچ جائے, کیونکہ اب گورنمنٹ آف پاکستان بہت سیریس ہے ان کو پاکستان لانے کے لیے. ناظرین, صحافی منیف فاروق نے اپنی تازہ ترین یوٹیوب ویڈیو میں نواز شریف کو نظام کا بادشاہ قرار دیتے ہوئے نواز شریف کی کافی تعریفیں کی ہیں. آئیے ہم بھی سنتے ہیں کہ واقعی میاں نواز شریف جب پاکستان میں آئیں گے, آتے ہیں, ان کی حکومت آتی ہے, ان کی جماعت کی حکومت آتی ہے, تو پاکستان معاشی طور پر رائز کرتا ہے. اور اب وہ بہت ساری میٹنگز کے اندر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ فیصلہ کتنا درست تھا.
یہ فیصلہ کتنا بہتر ہے کہ آپ میاں نواز شریف کی حکومت آئی ہے, میاں نواز شریف کی جماعت کی حکومت آئی ہے تو آپ کی اکانومی بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے. میاں نواز شریف کی بیٹی کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ ملی ہے تو پنجاب کے اندر کام ہونا شروع ہو گیا ہے. لہٰذا وہاں پر تو اپنی اس دیکھیے جو پروجیکٹس یا پالیسیز بنائی جاتی ہیں پھر ان کی اسیسمنٹ بھی کی جاتی ہے نا. میں اب آپ کو بڑا کلیئرلی یہ بتا رہا ہوں کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو تقریباً 8 سے 10 مہینے یا میکسیمم 1 سال کے بعد یہ باتیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہی کہہ رہی تھی کہ بڑی غلطی ہو گئی, یہ تو فیلیئرز ہیں سارے یار, یہ تو بالکل نکمے ہیں, انہوں نے تو کچھ ڈیلیور نہیں کرنا, یہ تو ان کی تو مطلب ان کے تو پوسٹر بوائز تھے اور وہی فیل ہو گئے ہیں. وی آر اپ ٹو آر نیک. آپ ان کے اوپر جی بھر کے منہ کھول کے تنقید کریں جو بنتی ہے, لیکن ڈونٹ لیٹ دا ڈرٹ کم ٹو اس, یعنی ہم تک چیزیں نہ آنے دیں. میں نے تو ایک دفعہ لکھا بھی تھا کہ یہ کس طرح سے پروجیکٹ وائنڈ اپ ہوا. سو اس وقت تک اگر میں دیکھوں تو اس وقت نظام کے بادشاہ میاں نواز شریف ہیں, اور اس نظام کو جو تقویت مل رہی ہے, جو طاقت مل رہی ہے, وہ پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے مل رہی ہے, اور کلیئر کٹ مل رہی ہے. ان کی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی پالیسی ہے اور اس سے پاکستان بہتر ہو رہا ہے, پاکستان کے اندر معاشی طور پر پاکستان آگے بڑھ رہا ہے, ریگارڈلیس کہ کوئی اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. وزارت نجکاری نے پی آئی اے کی نجکاری کے دوران کن شرائط کو لازم قرار دیا تھا, ارشاد بھٹی نے اپنی ویڈیو میں بتایا. یعنی اب اس شرائط کیا رکھی تھیں نجکاری کے لیے, پی آئی اے کو بیچنے کے لیے؟ پی آئی اے کے ملازمین کو 18 ماہ ملازمت پر رکھا جائے گا. جو بھی خریدے گا وہ 18 ماہ ان ملازمین کو رکھے گا. پھر 18 ماہ بعد 70% ملازمین کو از سر نو جاب لیٹر آفر ہوں گے, یعنی 30% کو آپ نکال دیں, باقی 70% کو دوبارہ آپ نوکری پہ رکھیں گے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ. سرمایہ کار کمپنی 5 سالوں میں $30 کروڑ کی سرمایہ کاری کرے گی. پی آئی اے کے جہازوں کی تعداد 45 تک بڑھائے گی. 25 کروڑ کا ملک ہے اور ہم پی آئی اے کے شیئرز بیچ رہے ہیں, یعنی پی آئی اے کا کنٹرول کسی پرائیویٹ لوگوں کو دے رہے ہیں اور منتیں کر رہے ہیں کہ 45 جہاز کر لینا. اب پتہ ہے کوئی 14 کے قریب جہاز ایسے ہیں جو خیر سے چلنے کے قابل ہیں, صحیح ہیں, ورنہ روز خبر آتی ہے کہ جہاز اڑا, انجن میں خرابی, ہنگامی لینڈنگ, جہاز اڑا, پرزے میں خرابی, ہنگامی لینڈنگ, جہاز اڑا, ٹائر لینڈنگ کرتے وقت ٹائر نہیں کھلا. اچھا, ایئر لائن اپنے تمام روٹس پر سروسز کو بحال کرے گی. اور پی آئی اے کے اثاثے کتنے ہیں جہازوں سمیت؟ 152 ارب کے اثاثے ہیں. اور پی آئی اے کے ملازمین کتنے ہیں؟ 7100. 7100 ملازمین مستقل ہیں, 2400 ڈیلی ویجز پر ہیں, 45 جی ایم, 6 ڈائریکٹرز. اور پی آئی اے کے جو اثاثے ہیں 152 ارب, اور جو خسارہ ہے 202 ارب. اور اب یہ خسارہ تقسیم ہونا تھا, جس نے خریدنا تھا اور جس نے جو حکومت میں تقسیم ہونا تھا, اور نئی کمپنی نے 55 ارب 70 کروڑ خسارے سے آپریشن کا آغاز کرنا تھا. اب جو شرمناک بات ہے اور افسوسناک بات ہے اور جس پر دل دکھی ہے وہ یہ کہ صرف پوری دنیا میں 6 کمپنیوں نے ہم کہا کہ ہم پی آئی اے خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں, اور جب وہ ٹینڈر جمع کرانے کا وقت آیا تو 1 کمپنی رہ گئی. اور اب سنا جا رہا ہے کہ اس کمپنی نے پی آئی اے کی پتہ ہے بولی کتنی لگائی ہے؟ 10 ارب روپے. اسلام آباد میں بلو ایریا میں بڑا پلاٹ جو ہے وہ 10 ارب سے زیادہ کا ہوتا ہے. تو پی آئی اے کی ایئر لائن کی اس نے بولی لگائی 10 ارب, اور جب حکومت نے کہا بڑھاؤ تو اس نے انکار کر دیا, اور جب حکومت نے کہا نہیں اور بڑھانی پڑے گی تو انہوں نے کہا کہ پھر خود چلا لیں. یہ بلو ورلڈ سٹی جو ہے کنسورشیم تھا. بلو ورلڈ سٹی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بھی ہے اور ان کا اشتراک تھا کچھ کمپنیوں کے ساتھ. یہ ایک رہ گئی تھی جنہوں نے پوری پی آئی اے کی 10 ارب کی بولی لگائی. ناظرین, ہمارا مقصد یوٹیوب پولیٹکس کمیونٹی کی ڈیلی اپڈیٹس کو سمرائز کر آپ تک پہنچانا ہے. اگر آپ کو ہمارا کام پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں.